जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए जो है वो बालाकोट से बाबूसर टॉप तक जो है कंप्लीट वीडियो लेके आए हैं। तो अभी हम बालाकोट में पहुंचने वाले हैं और ये दरिया कुनहार आपके बिल्कुल सामने है। तो ये वो पहली जगह है जहां पे दरिया कुनहार पहली दफ़ा आपके साथ मिलता है, बालाकोट के मुकाम पर। और उसके बाद पूरी वादी में ये आपके साथ साथ चलता है, तमाम रास्तों से होता हुआ, कहीं उछलता, कहीं बल खाता, कहीं गिरता, कहीं उठता, खूबसूरत नज़ारों के अंदर रहते हुए ये दरिया जो है आपके साथ साथ चलता है। तो ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा। इसमें ये जो वीडियो ये सिर्फ रास्ते के लिए बनाई है कि अगर बालाकोट से बाबूसर पास तक आपने जाना है तो आपका रास्ता कैसा है, उसके अलावा रास्ते में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं, और आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए कि किस वक्त आप कहाँ पहुँचेंगे और फिर वहाँ से आगे किस टाइम निकलेंगे तो आपका जो दिन है वो अच्छा गुजरेगा, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये जस्ट इस बारे में है। पूरा जो टोटल वे है बालाकोट से लेके बाबूसर पास तक, वो सारा आपको दिखाएंगे। रास्ते के ऊपर जो जो नज़ारे आते हैं वो आपको दिखाएंगे। जो साइड पे प्लेसेस हैं उनके लिए अलहदा एक वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो है वो बालाकोट से आगे हम निकले हुए हैं। तो ये अभी आप ग्लेशियर देख रहे हैं, इतना खूबसूरत ग्लेशियर है, लोगों ने इस पे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। जी, तो जो ही नारान सिटी से आप लोग आगे निकलते हैं बाबूसर पास के लिए, जो कि नारान सिटी से 70 किलोमीटर के फासले पर है, और उसी के रास्ते में 15 किलोमीटर पहले जो है वो लोलोसर झील आती है। तो ये सारे नज़ारे आपके बिल्कुल सामने। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब भी कभी आएँ तो स्टे जो है, पहले तो लोग सिर्फ नारान में किया करते थे, तकरीबन 2016 तक जो है तमाम लोग नारान में ही अपना स्टे करते थे, बिकॉज़ वहाँ पे झील सैफ अल मलूक है, जलखड है, इस तरह के इलाके देखने के लिए। लेकिन अब बटा कुंडी जो है वो काफ़ी डेवलप हो गया है और बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। वहाँ पे इतनी होटलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो अब मोस्टली लोग जो हैं वो बटा कुंडी में ही स्टे करते हैं, मतलब नारान भी रुकते हैं, लेकिन तकरीबन आधे लोग आगे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर बाबूसर पास जो है वो मज़ीद नज़दीक होता है। और बाबूसर पास से तकरीबन 15 किलोमीटर पीछे लोलोसर झील आती है। ये एक और ख़ूबसूरत ग्लेशियर है, आप देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे फ्रीज़र बनाए हुए हैं ग्लेशियर के अंदर, बड़ा खूबसूरत मंज़र है। ये देखें जी, ये इतना बड़ा ग्लेशियर है आपके सामने है। ये ऊपर से खिसक के रोड पे आ गया था, फिर इसको काट के रास्ता निकाला गया है, और ये कुछ लोगों को की जो है रोज़ी कमाने का ज़रिया भी बन गया है। ये इसमें गड्ढा खोद के कुर्सी रखी हुई है, साथ में जो है छोटे छोटे फ्रीज़र बनाए हुए हैं, इसमें आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती हैं। तो जी, अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप रास्ते में आप बटा कुंडी में भी रुक सकते हैं। आगे बेसल आता है, बेसल मुकाम, जहाँ से दूधी पत्सर जो लेक है उसको ट्रैक जाता है, तो वहाँ पे भी आपको होटल मिल सकते हैं, वहाँ पे भी। अच्छा जी, तो एक काम की बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है कि आप जहाँ से भी आएँ, आप नारायण पे रुकें शाम को, या बटा कुंडी पे रुकें। तो मोस्टली आप कोशिश ये करें कि आप सुबह फर्स्ट टाइम बाबूसर पास के लिए निकलें, क्योंकि वो नारायण से 70 किलोमीटर है और उससे 15 किलोमीटर पहले लोलोसर लेक आती है, ताकि वहाँ पे आप लोग टाइम से जाएं और अपना टाइम गुजार के वापस आ जाएं। एक और ज़रूरी बात यह है कि आप लोग जो रिफ़्रेशमेंट का सामान है ना, वो आप नारायण सिटी से ही लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट का सामान बहुत ही महंगा होता है, डबल कीमत पे होता है, क्योंकि इधर से ज़ाहिर है लोग इधर से ही लेके जाते हैं, उनको कैरेज पड़ती है, किराया पड़ता है, मेहनत करते हैं।
آپ کو ڈبل پیسوں میں ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، ظاہر ہے تو اس میں جو بھی چیزیں آپ وہاں پہ مطلب انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ تو روڈ سچویشن جو ہے وہ بالکل بالا کوٹ سے لے کے بلکہ اسٹارٹ سے ہی A1 ہے۔ جون سی بھی گاڑی آپ چاہیں اس پہ آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس میران ہے، کیری بولان ہے، سوزوکی ایوری ہے، یا بڑی گاڑیوں کا تو خیر وہ تو جا ہی سکتے ہیں، لیکن چھوٹی گاڑیاں بھی جا سکتے ہیں۔ بالکل کارپیٹڈ روڈ ہے، ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ یہ سی پیک کا جو ہے منصوبے کا یہ بھی ایک حصہ ہے، اور یہ شارع قراقرم سے جا کے ملتی ہے چلاس سے آگے۔ تو بالکل بہترین روڈ ہے، گاڑی کی آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دوسرا بس آپ نے اپنا ٹائم مینیج کرنا ہے کہ آپ اگر ناران میں رکے ہیں تو وہاں سے فرسٹ ٹائم نکلیں اور بابو سر پاس کے لیے، اس سے پہلے 10-15 کلومیٹر پہ لولو سر جھیل ہے، وہاں پہ آپ اپنا گھنٹہ ڈیڑھ جتنا بھی ہو گزاریں۔ اس کے بعد آگے آپ بابو سر پاس پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ جتنی دیر چاہیں اس ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شام تک آپ واپس آ جائیں، تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ ود فیملی بھی یہ ٹور کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بالکل رستے میں بھی آپ کو ہر جگہ پہ واش رومز وغیرہ بھی مل جاتے ہیں، آپ کو ریفریشمنٹ کا سامان بھی مل جاتا ہے، راستے میں سٹے بھی مل جاتا ہے۔ تو بالکل پرسکون ایریا ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم ادھر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کو فیملی کے ساتھ ٹور کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ بہت زبردست رستہ ہے اور بہت خوبصورت علاقے ہیں۔ یہ ابھی آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو لیفٹ سائڈ پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کے دامن میں دریا کنہار چل رہا ہے۔ تو کئی جگہ سے ہم گزرتے ہیں تو نظر بھی آتا ہے۔ اچھا، بابو سر پاس جو ہے وہ پہلے میں نے بتایا کہ ناران سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، آپ کو تقریباً 2 گھنٹے 2-2.25 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ وہاں پہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، اسکول کرتے ہیں، لیکن ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ سٹے کریں، زیادہ دیر گزاریں۔ موسٹلی آپ 1.5-2 گھنٹے میں آپ کا جو ہے وہاں کے نظارے دیکھ کے آپ کا مطلب ہے وہ دن بھر جاتا ہے۔ تو ویسے تو یہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں بھی آپ رکیں، ہر جو ہے آنکھ آپ کو ایک نیا منظر دے گی۔ تو بابو سر پاس جو ہے 13,700 فٹ بلندی پہ واقع ہے، اور یہ اس جو سلسلہ ہے اس کی بالکل ٹاپ ہے، اس سے آگے پھر اترائی شروع ہو جاتی ہے چلاس کی طرف۔ تو سب سے اونچا پوائنٹ ہے وادی کاغان کا، بابو سر پاس۔ وہاں پہ بہت ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، اور ایک اور ایشو وہاں پہ آتا ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے۔ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ جب وہاں پہ جا کے گاڑی سے اترتے ہیں تو ان کو چکر آتے ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گر بھی سکتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل وہاں پہ پہنچنا ہے تو ایزی ہو کے، بالکل ایزی ہو کے تھوڑی دیر بیٹھ کے وہاں کی کچھ جو ایٹماسفیئر سے اپنے آپ کو تھوڑا ایکلیمیٹائز کر کے اس کے بعد آپ نے نیچے اترنا ہے۔ تو وہاں پہ بھی برف پڑی ہے، بہت خوبصورت منظر ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں سے دریا کنہار جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو یہ ابھی بٹا کنڈی جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کافی حد تک ڈیولپ ہو گیا ہے، بڑی تیزی سے یہاں پہ ہوٹلنگ ہو رہی ہے۔ اس پہ ہم پہنچ چکے ہیں بٹا کنڈی کے مقام پہ۔ یہ آپ کے سامنے ہے سارا شہر۔ یہ دیکھیں، یہ ہوٹلز جو ہیں یہ بالکل نئے بنے ہیں، نئے تیار ہوئے ہیں، اور بڑی تیزی سے یہ شہر ترقی کر رہا ہے۔ موسٹلی لوگ جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 1 نائٹ سٹے جو ہے وہ جھیل سفر ملوک کی وجہ سے ناران میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے دن وہ یا اس شام کو جھیل سفر ملوک سے واپسی پہ وہ بٹا کنڈی چلے آتے ہیں، وہاں پہ رکتے ہیں، اور اگلے دن فرسٹ ٹائم جو ہے یہاں سے۔ تو یہ خوبصورت ندی ہے جو تو
अभी हम बाटाकुंडी से आगे निकल पड़े हैं। इससे आगे आएगा बेसल, यहाँ से दूधी पत्थर लेक के लिए जो है वो ट्रैक निकलता है। तो बेसल पे भी मून रेस्टोरेंट है, बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है। वहाँ रिफ्रेशमेंट का भी सामान है, बड़ी अच्छी जगह, खूबसूरत जगह है। लेकिन रुकने के लिए जो है नहीं है, नहीं होती। तो यही है कि आप रास्ते में अगर गुजर रहे हैं तो वहाँ पे रुक के आप थोड़ी देर रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। तो ये अभी दरिया जो है वो हमारी दाएं साइड पे हो गया है, हम लेफ्ट साइड पे हो गया है। पुल क्रॉस किया, ये दरिया आपको नज़र आ रहा है, दरिया कुनहार। वो सामने एक छोटा सा ग्लेशियर भी पड़ा है। जी तो अभी हम लोग बाटाकुंडी से आगे जो है वो लोलोसर झील के लिए रवां दवा हैं। ये काफ़ी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, जो भी मुनासिब जगह वहाँ पे छोटे छोटे होटल्स तैयार किए जा रहे हैं ताकि तमाम रास्ते में लोगों को जो है वो रिफ्रेशमेंट की सहूलियात मिल सकें। तो लोलोसर झील जो है वो बहुत खूबसूरत झील है, अभी थोड़ी देर बाद आप उसका नज़ारा करेंगे। तो दरिया कुनहार की वो झील है, उसके रास्ते में आती है और उसकी राइट साइड पे जो पहाड़ हैं उनके ऊपर जो होता है। तो लोलोसर झील जो है वहाँ पे आप अगर रिफ्रेशमेंट का सामान, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि आपको साथ लेके आना चाहिए, तो वहाँ पे आप जो है घंटा 1.5-2 घंटे आराम से वहाँ पे रुक सकते हैं। 1.5-2 घंटे आप बाबूसर पास पे लगाएं और इसी तरह जो है वो 2-2 घंटे का जो है सफ़र का अपने ज़हन में रख के तो आप पूरा दिन आपका बहुत खूबसूरत गुजर सकता है। वैसे तो इसके रास्ते में इतनी जगह हैं कि जहाँ चाहें आप रुक के जो है एंटरटेन कर सकते हैं। तो ये पूरी वादी जो है वो खूबसूरती में अपनी मिसाल नहीं रखती। मतलब कोई जगह इसकी ऐसी नहीं है जहाँ पे आप खड़े हों और आपको लगे ना कि आप किसी खूबसूरत जगह पे आए हुए हैं। सरसब्ज पहाड़ हैं और झीलें हैं, आबशारें हैं, आपने देखी भी हैं रास्ते में, नदियां हैं छोटी छोटी, बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं। तो इस तरह की चीज़ों से मिलके ये वादी जो है अपने अंदर हुस्न के बेपनाह नज़ारे रखती है। तो कभी भी आप इस टूर से बोर नहीं होंगे। तो इसलिए आज ये पूरे रास्ते की वीडियो मैंने बनाई है ताकि आपको पूरा रास्ता क्लियर किया जाए, आपको कोई इशू ना हो, कोई मसला ना हो। बिल्कुल क्लियर है रास्ता। रास्ते में कुछ लोलोसर झील से पहले 1-2 जगह आती हैं जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती है, लेकिन वो इतनी डेंजरस नहीं होती और उसको हटाने का भी प्रॉपर इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। जी अब बात करते हैं किरायों की। होटल्स के हैं, रेंट हैं, तो वो डिफरेंट्स हैं। उसमें ये कि नारान में जो है आपको 4 से 5 हज़ार में, अगर आप 4 लोग हैं 5 लोग हैं तो 4 से 5 हज़ार में एक अच्छा रूम जो है वो मिल जाता है। वैसे तो 20-20 हज़ार भी है रेंट कुछ कमरों का, लेकिन एक नॉर्मली जो आप एक अच्छी मतलब उनकी सेटिंग होती है, साफ़ सुथरे कमरे, वाशरूम अच्छे, हर चीज़, गर्म पानी, तो ये आपको 4 से 5 हज़ार में मिल सकते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे केबिन भी बनाए हुए हैं उन्होंने, ये जो चाइनीज़ हाउस दिए गए थे मेरा ख्याल है जो ज़लज़ले के दौरान, तो वो भी लोगों ने बनाया। तो
ان میں بھی آپ اسٹے کر سکتے ہیں، وہ تھوڑے ان سے ہلکی قیمت میں ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی میرا مطلب ہے مینیجیبل ہوتے ہیں، کوئی اتنا خاص ان میں پریشانی نہیں ہوتی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ فیملی ٹورز کی، تو فیملی ٹور میں یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ کوشش کریں کہ جب اپنے ساتھ سامان لاتے ہیں تو سامان کم سے کم لایا کریں، کیونکہ سامان جتنا زیادہ ہوگا پھر مختلف جگہوں پہ آپ کو اٹھانا پڑے گا، پھر اٹھانے میں آپ کو دقت ہوگی، ذہنی ٹینشن ہوگی۔ تو یہ ٹور جو ہوتے ہیں یہ تو ٹوٹلی انسان کو فری مائنڈ کے ساتھ کرنے چاہیے، مطلب جتنا ہو سکے آپ جو ہے اپنی غیر ضروری ٹینشنز جو ہیں ان کو کم کر کے چلیں۔ آپ کا مائنڈ جتنا ریلیکس ہوگا، جتنا ایزی ہوگا، اتنا ہی آپ کا ٹور اچھا رہے گا۔ باقی یہاں کے لوگوں کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، بالکل بھی بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں۔ یہ مری والا سسٹم نہیں ہے، تو مری کو تو خیر اب کافی وہاں کے لوگوں نے بدنام کر دیا ہے، تو وہ سسٹم نہیں ہے وہاں پہ۔ آپ سے جو بات کریں گے وہی کریں گے اور وہی ہوگی، آپ کو کسی قسم کا یہ نہیں ہوگا کہ آپ سے بات کوئی اور کی ہے اور پھر آپ کو جناب مانگ کچھ اور رہے ہیں، یا کسی قسم کے کوئی ایکسٹرا چارجز بنا کے وہ آپ کو دیتے ہیں۔ وائز بابو سر پاس کی طرف جو ہے وہ بالکل کارپیٹڈ روڈ ہے اور کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے کسی بھی گاڑی کے لیے، تو آپ بالکل فیملی ٹور بھی کریں۔ یہ میرے خیال میں یہ واحد ایریا ہے پاکستان کا جہاں پہ آپ فیملی ٹور ایزیلی کر سکتے ہیں، مطلب آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ سفر کرتے وقت آپ موسم کا ضرور خیال رکھیں، موسم کی اپڈیٹ جو ہے آپ ضرور رکھیں، کیونکہ اگر ٹور میں کہیں بارش ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ آپ لوگ رک نہیں سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، کہیں گھوم پھر نہیں سکتے، تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ اور بارش میں اسپیشلی پہاڑوں کے اندر جب آپ سفر کرتے ہیں تو لینڈ سلائیڈنگ کا بہت خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ پتھروں کے ٹکڑے جو ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو ان میں سے مٹی جو ہے وہ نیچے سے کھسک جاتی ہے اور وہ پھر نیچے گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ روڈ پہ بھی آ جاتے ہیں اور اس سے پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو موسم کا آپ نے بالکل خاص خیال رکھنا ہے کہ موسم کو دیکھ کے آپ نے نکلنا ہے، چاہے آپ کو ایک آدھ دن اوپر رہنا پڑے تو کوئی بات نہیں، آپ اگر موسم اچھا ہو، کلیئر ہو تو پھر ہی آپ نکلیں، اسپیشلی پہاڑوں کے اندر۔ تو یہ کچھ ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے اور لازمی رکھنی چاہیے۔ اچھا، ایک اور ضروری بات ہے جو آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ نیٹ ورک، کہ اس میں نیٹ ورک جو کہاں کہاں پہ آتا ہے اور کہاں کہاں پہ آپ کا جو ہے وہ کنٹیکٹ پیچھے ہو سکتا ہے گھر والوں کے ساتھ۔ تو اس میں یہ ہے کہ شوگران تک تو جو ہے کلیئر سگنلز آتے ہیں ہر نیٹ ورک کے، زونگ کے بھی، ٹیلی نار کے بھی، جیز کے بھی، لیکن شوگران سے آگے جو ہے وہ نیٹ ورک کا پرابلم بنتا ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ نیٹ ورکس کے سگنلز آتے ہیں۔ تو آگے ناران میں آ کے بھی آپ کو جو ہے ٹیلی نار کا نیٹ چلتا ہے، جب میرا خیال ہے 2021 تک تو اس کے علاوہ کوئی نہیں چلتا تھا،
لیکن کال آپ کی ہو سکتی ہے، جائز پہ بھی ہو سکتی ہے اور زونگ پہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ ناران سے آگے نکلتے ہیں تو کچھ ہی کلومیٹر پہ 8 یا 5 کلومیٹر پہ میرا خیال ہے وہاں پہ ٹوٹلی جو نیٹ ورکس ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ پھر بٹا کنڈی کے مقام پہ آ کے جو ہے وہ آپ کو جیز اور زونگ وغیرہ کے سگنل مل جاتے ہیں، لیکن نیٹ اتنا فاسٹ نہیں ہوتا۔ تو بہتر ہے کہ جب آپ ناران سے بابو سر ٹاپ کے لیے نکلیں تو اپنے گھر والوں سے ان کو پورا پروگرام اپنا بتا کے نکلیں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ انہیں بتا دیں کہ ہم آؤٹ آف سگنل ایریا میں جا رہے ہیں، وہاں پہ سگنلز نہیں ہوں گے اور ہم شام کو واپس آئیں گے، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ نہ ہو کہ وہ گھر میں پریشان ہو جائیں کہ ہمارا کنٹیکٹ نہیں ہو رہا، کیا مسئلہ بنا ہے، کیوں نہیں رابطہ کر رہے۔ تو یہ چیز آپ ضرور بتا دیا کریں۔ ہم تو جب بھی آتے ہیں ادھر کسی جگہ بھی تو سب سے پہلے نیٹ ورک سچویشن معلوم کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے نیٹ ورک نہیں ہوگا تو ہم ضرور گھر والوں کو انفارم کرتے ہیں کہ ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں، وہاں پہ نیٹ ورک نہیں ہوگا اور آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ دیکھیں یہ خوبصورت نظارہ ہے، یہ بابو سر پاس کی طرف چڑھائی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور یہ سڑک دیکھیں ایک سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی، اور اس کے پیچھے دریا کنہار بھی اسی طرح بل کھاتا ہوا، ایک بہت خوبصورت نظارہ ہے۔ تو میں نے یہی بتایا تھا کہ اس طرح کے کئی نظارے آپ کو ہر جگہ پہ، وادی کاغان بلا کی خوبصورت ہے، کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے اس سائڈ پہ دیکھیں گے اور نظارہ، اس سائڈ پہ دیکھیں گے اور نظارہ، نظارے ہی نظارے ہیں۔ مطلب کسی جگہ پہ بھی آپ پکنک کرنا چاہتے ہیں، آؤٹنگ کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، آپ کو لگے گا کہ ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے ہیں۔ لیکن چونکہ وادی کاغان کی سیر جو ہے وہ بابو سر پاس تک پہنچے بغیر اس کو ہم کمپلیٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رستے میں لولو سر جھیل بھی آتی ہے تو اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ بہت ہی خوبصورت، بہت بڑی جھیل ہے، تو اس لیے بابو سر پاس تک جانا جو ہے نا، جب آپ جا کے آتے ہیں تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وادی کاغان کی پوری سیر کر لی ہے، ادروائز نہیں۔ لیکن رستے میں ناران سے آگے جل کھڈ آتا ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے علاقے آتے ہیں۔ ابھی پیچھے بیسل گزرا ہے جہاں پہ مون ریسٹورنٹ ہے، وہاں پہ بھی بہت خوبصورتی ہے۔ وہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر جو ہے وہ دودھی پتسر لیک ہے، اس کا ٹریک ہے، تو وہ لوگ پیدل بھی جاتے ہیں، وہاں پہ گھوڑوں پہ بھی جاتے ہیں، اور جس طرح بھی ہو سکے موسٹلی لوگ کافی جاتے ہیں۔ لیکن بس یہ دیکھیں یہ لینڈ سلائیڈنگ ایریا، یہ لولو سر جھیل سے تھوڑا پہلے آتا ہے، دیکھیں یہ پتھر نیچے گر کے سائیڈ پہ ہوئے پڑے، تو لیکن اس کی کافی آگے کوریج انہوں نے کی ہوئی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں جی، یہ یہاں سے جب بارش ہوتی ہے تو اسپیشلی بارش میں یہاں پہ اکثر جو ہے وہ رستہ بلاک رہتا ہے۔ اور یہ دیکھ کے میں آپ کو ایک اور ضروری بات میرے مائنڈ میں آ گئی ہے کہ بارش کے موسم میں اکثر یہ بابو سر پاس کا جو راستہ وہ یہاں سے بلاک ہو جاتا ہے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے۔ تو آپ آنے جانے والے لوگوں سے اس کی انفارمیشن ضرور لے لیا کریں کہ ہمیں بابو سر پاس پہ جانا ہے، کیا وہاں پہ راستہ کھلا ہے یا نہیں ہے۔ اب مسلسل چڑھائی شروع ہو گئی ہے، بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریا بالکل نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے ٹاپ ہے اس کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ سائڈ پہ آپ کو نا یہ جو باکس پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ شہد ہے جو کہ اسے کہتے ہیں فارمی شہد، یہ لوگ خود تیار کرتے ہیں، مطلب انہوں نے مکھیاں پالی ہوئی ہیں اور ان کے چھتے بناتے ہیں، ادھر سے شہد نکالتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ پہ شہد بیچنے والے لوگ نظر آئیں گے۔ تو لیکن موسٹلی لوگ نہیں لیتے کیونکہ انہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کوئی ملاوٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس شک سے جو ہے وہ لوگ، لیکن کچھ لوگ بڑے شوق سے خریدتے ہیں، اور اس بات کے لیے کہ وہ گھر جا کے بتائیں گے کہ ہم وہ ناران کاغان سے ہم جو ہے پہاڑوں کا شہد لے کر آئے ہیں۔
تو ناران کا گان تو آنے سے ویسے ہی انسان کا جو ہے وہ مزاج بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں گے کتنی خوبصورت سڑکیں ہیں اور سائڈوں پہ کتنے پیارے پہاڑ ہیں، سبزہ ہے، ان میں سے گزر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ انبلیویبل بیوٹی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ اس طرح دیکھنے سے اور وہاں پہ خود جانے سے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ ابھی لوہے کی پل جو ہے ہم کراس کر رہے ہیں دریا کے اوپر سے، تو ابھی یہ دریا ہماری لیفٹ سائڈ پہ ہو جائے گا۔ تو یہ پلیں جو ہیں یہ ساری چائنا نے تیار کی ہیں، یہ پوری وادی میں جتنی بھی، چونکہ یہ روڈ جو ہے وہ سی پیک کے اس میں کنٹریکٹ میں آتا ہے۔ تو یہ جی بیسل آ گیا ہے، یہ دودھی پتسر کا جو ہے وہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں پہ دودھی پتسر کے نام سے ہوٹل بھی ہے۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے یہاں سے دودھی پتسر جھیل کو جو ہے وہ رستہ جاتا ہے۔ تو تقریباً 8 کلومیٹر ہے یہاں سے وہ ٹریک۔ ابھی دریا جو ہے وہ ہماری لیفٹ سائڈ پہ آ گیا ہے، ہم رائٹ سائڈ پہ چلے گئے ہیں، اور ابھی آگے جو ہے یہ دیکھیں گے، یہ بیسل کا مقام ہے، یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو مون ریسٹورنٹ نظر آ رہا ہے، اور یہ جھنڈے جو لگے ہوئے ہیں یہ اس کی واحد نشانی ہے کہ یہ مون ریسٹورنٹ ہے۔ بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے، لوگ یہاں پہ رکتے بہت کم ہیں، لیکن موسٹلی جو ہے ریفریشمنٹ ضرور کرتے ہیں۔ تو لیجیے جی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، ابھی ہم پہنچ چکے ہیں لولو سر جھیل کے اوپر، یہ اس کا ابتدائی کنارہ ہے۔ ابھی آگے جا کے آپ کو پوری جھیل کا منظر جو ہے وہ دکھائیں گے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے 1.5-2 گھنٹے اسٹاپ کیا تھا، اور چھوٹا سا ایونٹ جو تھا باربیکیو کا، جو کہ ہمیشہ ہم لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ ہم نے کیا۔ اور ویسے بھی یہاں تک آتے آتے آپ کو چونکہ صبح کا ناشتہ کیا ہوتا ہے، بھوک بھی لگ جاتی ہے۔ تو اس جھیل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا پانی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بالکل بلو ہے، جہاں پہ سایہ پڑتا ہے وہاں سے بلو ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ سایہ نہیں ہوتا وہاں پہ اسکائی بلو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی لولو سر جھیل، بہت خوبصورت جھیل ہے، پہاڑوں کے بالکل درمیان میں دریا کنہار پورا کا پورا اس جھیل میں آ کے گرتا ہے، اور اس جھیل سے پھر آگے نکل کے اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے بڑا انجوائے کیا، یہ کھلی جگہ ہے، انجوائے کرنے والی جگہ ہے، لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے ریفریشمنٹ کی چیزیں اپنے ساتھ لے کے آئیں۔ یہاں سے اگر کوئی چیز لیں گے تو آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ یہ جی ایک پتھر کی اوٹ میں ہم لوگوں نے یہ باربیکیو کا پروگرام بنایا، تو بڑا زبردست ایونٹ رہا، ہلکی ہلکی بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اور سارے دوست پھر ہم یہاں پہ رکے، ہم نے خود یہ سارا کچھ بنایا، بہت انجوائے کیا۔ تو ایسی چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بہت اچھے سے پاس ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایونٹ نہیں ہوتا نا کسی جگہ پہ، تو آپ جا کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک دفعہ ادھر دیکھا، دوسری دفعہ ادھر دیکھا، تو پھر 2 دفعہ دیکھا، 3 دفعہ دیکھا، پھر آپ کو لگتا ہے کہ اٹس انف، تو کچھ ہونا چاہیے، تو وہاں پہ رکنے کا جو ہے نا کوئی بہانہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں جی، ہم نے یہ چٹائی بچھائی ہے، اور ہمارے دوست جو ہے وہ اس کو تیار کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کو نوش فرمائیں گے۔ اور یہ دیکھیں جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تو لولو سر جھیل سے آگے ابھی ہم لوگ بابو سر پاس کی طرف روانہ ہیں۔ یہ مسلسل چڑھائی ہے، تو اس میں ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ گاڑی کو جو ہے نا، کچھ لوگ ایک تو کلچ کا بہت استعمال کرتے ہیں، کلچ کا بہت کم استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ گاڑی کو آپ اپنے پریشر میں چلائیں، مطلب آپ ایکسیلیٹر اتنا رکھیں جتنے میں آپ کو لگے کہ موشن لوز نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا جی، بالکل پہاڑوں کی ٹاپ ہے، چھوٹی چھوٹی برف پڑی ہے،
اور یہ گٹی داس کا علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یہ وادی کغان کا آخری علاقہ ہے، مطلب بابو سر پاس تو اوپر ہے اور اس کے نیچے یہ جو ایریا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، برف چھوٹی چھوٹی پڑی، اور یہیں سے چھوٹے چھوٹے چشمے اور ندیاں نکل کے دریا کنہار کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ دریا کنہار کہاں سے نکلتا ہے، تو یہاں کے ہماری وہ بھی حسرت پوری ہو گئی۔ یہ دیکھیں، یہ گٹی داس کا علاقہ ہے اور اسی کے دامن سے جو ہے وہ دریا کنہار نکلتا ہے۔ تو میں آپ کو گاڑی کے بارے میں بتا رہا تھا، تو آپ نے کلچ کا یوز نہیں کرنا زیادہ، بالکل دھیان سے ایکسیلیٹر اس حساب سے دبانا ہے کہ آپ کا موشن جو ہے وہ لوز نہ ہو اور گاڑی آپ کی آرام سے چڑھ جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ چڑھائی ہے۔ یہاں پہ اگر گاڑی موشن چھوڑ دیتی ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کا جو حادثہ ہے وہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ تو ایک تو ماہر ڈرائیور ہونا چاہیے، تو دوسرا زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایسی جگہوں پہ۔ یہ جی آپ کو چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں جو ہم نے بابو سر پاس پہ کیے ہیں۔